अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नगीन, तुम्हारी ज़ात मेरी ज़िंदगी है, मुझे तुम पर मुकम्मल भरोसा है। लेकिन ना जाने कभी कभी तन्हाई में चौंक सा जाता हूँ कि कहीं किसी की नज़र लगकर हमारी चाहत, खुलूस और मोहब्बत का पौधा परवान चढ़ने की बजाय मुरझा ना जाए। सुभान ने कहते हुए नगीन का हाथ थाम लिया। सुभान, वो तो सब ठीक है, पर मेरी मंजिल कुछ और है, नगीन ने कहा। क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारी मंजिल नहीं? सुभान ने हसरत याद से नगीन की आंखों में झांकते हुए पूछा। हो, लेकिन आज तुम क्या हो? एक बेरोजगार नौजवान? मुझे एक मजबूत हैसियत और दौलत के पालने में झूलती हुई जिंदगी चाहिए, जो मुझे सेठ कबीर से मिल सकती है। वो उम्र रफ्ता है तो क्या हुआ, मगर दौलतमंद तो है। नगीन ने हाथ छुड़वाते हुए जवाब दिया। क्या दौलत ही तुम्हारे लिए सब कुछ है? इरादों में चहक क्या दौलत से आती है? मोहब्बत की कोंपल क्या रुपये से फूटती है? तुम अगर कहो तो मैं कहीं से भी दौलत हासिल कर लूंगा, कोई भी नाजायज़ काम करके। लेकिन तुम रुको तो सही किसी एक तयन पर, जहां मेरी उम्मीद फल फूल सके, वरना यूं ही तो कुछ मुमकिन नहीं। दौलत का इंतज़ार करने वाले बेवकूफ़ होते हैं और आगे बढ़कर हासिल कर लेने वाले अक्लमंद। और मैं भी सेठ कबीर को आगे बढ़कर पा लेना चाहती हूँ। जब वो मर जाएगा तो उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। वो 70 साल बूढ़ा भला और क्या जिएगा? नगीन ने तफसील बताई। वो तुम्हें दौलत तो दे देगा, लेकिन जज्बात को सुकून नहीं। सुभान की आंखों में नमी उतर आई थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और मेरी नज़र में यही अक्लमंदी है। नगीन ने बेपरवाही से कंधे झटके। लेकिन तुम मुझे भी खो दोगी नगीन, तुम्हारा दोहरा नुकसान होगा। याद रखना, अगर वो मर भी गया तो भी मैं और तुम एक ना हो सकेंगे। ये मुझे गवारा नहीं होगा, सुभान ने उठते हुए कहा। पार्क में बैठे बैठे उन्हें 2 घंटे गुजरने को थे। फिर सुभान रुका नहीं और ना ही नगीन ने उसे रोका। ठीक है, 1 हफ्ते बाद सेठ कबीर और नगीन की शादी की खबर उसे किसी जानने वाले से मिल चुकी थी, और उस दिन से सुभान की जिंदगी वीरान हो चुकी थी। बहुत दिन सुभान परेशान रहा। उसके दिन रात अंधेरे की मानिंद गुजरते रहे, और फिर उसी जगह गया जहां मोहब्बत की यादें और निशान बिखरे पड़े थे। लेकिन ये सब आंसुओं में धुंधला हो चुका था। मंजिल खो जाए तो मंजर अक्सर धुंधलाए नजर आते हैं। यही हाल सुभान का था। अब उसके पास दर्द था, कर्ब था। आंखों में यासो महरूमी आंसुओं की लड़ी थी। वो बिलखता रहा, रोता रहा, और दिन गुजरते चले गए। दौलत की उसके पास कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ उसकी और उसकी मोहब्बत की, जिसको उसने वक्त की भीड़ में दौलत को पाने के नशे में छोड़ दिया था। सेठ कबीर उम्र रसीदा होने के साथ साथ एक शक्की मिजाज हासिद शख्स था, जिसने पहले दिन से ही उसकी जंजीर खींचे रखी थी। लेकिन 3 साल की अनथक खुशामद, जूतियां सीधी करने और अजियत के बाद उसने नगीन पर एतमाद करना शुरू कर दिया था। नगीन को भी उसके करहियत आमेज वजूद से लगावट हो गई थी, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके कई अरमान पूरे हो चुके थे जो उसकी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं थे। फिर वैसे भी उसे यकीन था कि सेठ कबीर के मरने के बाद वो बाकी बचे अरमान जो फितरत से मुताल्लिक थे, उन्हें भी सुभान की सूरत में पालेगी। लेकिन सेठ कबीर ने भी मरने में पूरे 5 साल लिए, एक लंबा अरसा। जब सेठ कबीर की मौत के बाद उसने सुभान की खोज लेना चाही तो निशान भी धुंधला चुके थे। उस पुराने मोहल्ले और गली में सुभान नामी शख्स का जिक्र भी लोग भूल चुके थे। बहरहाल, निशान तो ढूंढने से पत्थरों के भी मिल जाते हैं। वो तो एक इंसान था। याद के खाने में पिन्हा लफ्ज़ों ने याद दिलाया कि मरी उसका पसंदीदा तरीन शहर था, तो बेख्तियार उसे खुद पर अपनी याददाश्त पर गुस्सा आया कि वो कैसे भूल गई कि उसके महबूब की महबूब जगह मरी के लुत्फानंदोज और खूबसूरत नज़ारे थे, जिन्हें देखकर दिल सरशार हो जाता और दिल की उमंगें झूमने लगती। खरामा खरामा चलती हुई सर्द हवाएं, जो कि जिस्म को छूते ही जिस्म में एक नई मस्ती और सरूर का एहसास दिलाती थी। उसने सब कुछ समेटा, बेचा और कुछ कीमती सामान लिया और मरी का रुख किया, जहाँ एक प्रॉपर्टी एजेंट खालिद के जरिए एक बंगला खरीद चुकी थी। बंगला क्या था? जंगल हाउस था। दूसरे गांव और रिहायशी इलाकों से दूर चीड़ के दरख्तों के साए में एक ऊंचे पहाड़ पर यह बंगला किसी गैर मुल्की फैमिली की मलकियत रहा था, जो गर्मियों के मौसम में यहाँ आते। लेकिन फिर उन्होंने किसी ज़ाती मजबूरी की बिना पर बेच डालने का ही फैसला किया, और रऊफ खालिद ने यह बंगला खरीद कर नगीन के हवाले कर दिया। उसे यहाँ शिफ्ट हुए 1 हफ्ता गुजरने को था। बंगले की अंदरूनी आराइश हो चुकी थी, सिर्फ लॉन की काट छांट और बैरूनी दीवारों के साथ कुछ काम बाकी था, जिसे माली दीन बख्श पूरा करने में मसरूफ़ था।
بی بی جی، آپ نے مجھے بلایا؟ بنگلے کے مالی نے اسے سوچ میں گم دیکھ کر چونکا دیا۔ مجھے ایک عورت ملازمہ کی ضرورت ہے۔ کہاں ملے گی؟ بااعتماد ہو۔ کیا پاس کے گاؤں میں کوئی بااعتماد عمر رسید عورت مل سکے گی جو یہاں میرے پاس رہ سکے؟ نگین نے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ بی بی جی، پتہ کرنا پڑے گا، کیا معلوم مل جائے؟ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں جی، شام ڈھل رہی ہے۔ مالی نے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ ویسے بھی شام ڈھل رہی تھی اور اس کی چھٹی کا وقت تھا۔ وہ روز ٹھیک ٹھاک فاصلہ طے کر کے اس بنگلے پر آتا اور لان میں لگے پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتا۔ نگین سے اس کی بات روزانہ اجرت پر ہوئی تھی، جو اس نے فاصلے کے حساب سے دگنی بتائی تھی، جو نگین نے بلا اعتراض قبول کر لی تھی۔ اگلی صبح وہ سامنے کھڑا تھا، ایک بوڑھی عورت اس کے ساتھ تھی۔ بی بی جی، یہ رحمت ہے، آپ نے جس کے لیے کہا تھا۔ مالی دین بخش نے اس کی توجہ مائی رحمت کی طرف دلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، یہ رحمت ہے؟ بڑھیا کو دیکھ کر نگین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مطلب بھلا رحمت ایسی کب ہوئی ہے؟ رحمت عجیب طرح کی عورت تھی جس کا چہرہ افریقہ میں رہنے والے باشندوں سے مشابہ تھا۔ موٹے موٹے پھیلے ہوئے ہونٹ، لیکن رنگت گہری، اور بال کالے لمبے سیاہ، اور چکنے چہرے پر درشتگی اور کھردرا پن بھی تھا، اور آنکھوں میں ویرانی اور بے تعصف کیفیت تھی جن میں چند لمحوں سے زیادہ دیکھنا مشکل تھا۔ نگین کو رحمت کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی، جانے کیوں اس کی طرف چند لمحے دیکھنے سے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، اور خاصی سردی میں بھی ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگتے تھے، لیکن اس نے اپنی اندرونی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ویسے بھی یہاں اس دور افتادہ جگہ پر واقع بنگلے میں کل وقتی ملازمہ ملنا خاصا مشکل کام تھا۔ یہ تو مالی دین بخش کی مہربانی تھی، اور پھر اگر دین بخش اسے لے کر آیا تھا تو یقیناً وہ قابل اعتماد ہی ہوگی۔ اس نے معمولی تذبذب کے بعد رحمت کو ملازمت کے لیے رکھ لیا تھا۔ رحمت زیادہ بولتی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی کریدنے کی عادت تھی جو عام ماسیوں میں بکثرت پائی جاتی تھی، لیکن نگین کو اس کی یہ عادت سے زیادہ پوری سراریت معلوم ہوتی۔ اس نے اکثر اسے زیر لب کچھ بدبداتے ہوئے پایا تھا۔ ایک دن اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مخاطب کیا۔ مائی رحمت، ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ دین بخش کا کام پچھلے کئی دن سے ختم ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ بنگلے پر نہیں آیا کرتا تھا۔ تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ میرا مطلب آبائی تعلق سے ہے۔ ایک لمحے کو رحمت نے جھٹکے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان میں موجود جنگلی بلیوں جیسی چمک نے نگین کو کسی طرح خوفزدہ کر دیا تھا۔ اسی جگہ سے ہے بی بی جی، اور کہاں سے ہوگا؟ وہ بولتی بھی قدرے سخت لہجے میں تھی۔ لگتا تو نہیں، نگین نے بے ساختہ کہا۔ میرا مطلب تمہارا چہرہ، تمہارا انداز و اطوار، کیا تم پڑھی لکھی ہو؟ میرے پاس وہ تعلیم نہیں جو آپ کے پاس ہے بیگم صاحبہ، لیکن میرے پاس میری روح کو روشن رکھنے کی تعلیم ہے۔ اب بھی اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں جاؤں؟ چولہے پر ہانڈی رکھی ہے۔ اسے پا کر رحمت نے پوچھا تو نگین نے سر ہلا دیا، اور انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ رحمت کام کاج کی تیز تھی۔ عام طور پر نگین کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ منہ اندھیرے اٹھ جایا کرتی، ہر چیز وقت مقررہ پر حاضر رکھتی، کبھی کسی چیز میں کمی نہ ہوتی۔ لیکن ایک بات تھی جو نگین نے نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ ڈیپ فریزر میں موجود گوشت خود بخود کم ہو جایا کرتا، حالانکہ ذخیرہ شدہ گوشت اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتا جو پکانے کی ضرورت تھا، لیکن کم پکنے کے باوجود بھی گوشت جلدی ختم ہو جاتا۔ تو کیا رحمت خود علیحدہ سے پکا کر اپنے لیے رکھ لیتی ہے؟ وہ سوچنے لگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ نگین نے کچھ دن لگاتار کچن میں جا کر پکاتے ہوئے اس پر نظر رکھی تھی۔ ویسے بھی وہ کھانے والے کے چکر میں اپنا مقصد بھولنا نہیں چاہتی تھی، جس کے لیے وہ صبح اٹھنے کے بعد گاڑی لے کر نکل جاتی اور شہر کی شفاف سڑکوں پر دھوپ، سائے ہواؤں اور بادلوں کی پرواہ کیے بغیر سبحان کو تلاش کرتی رہتی۔ کئی جگہ اس نے کئی ویران جگہوں پر خطرہ مول لے کر خالی کاٹیج بھی دیکھ ڈالے، لیکن سب بے فضول محسوس ہو رہا تھا۔ سبحان کا کوئی نشان، کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ اس دن وہ واپس لوٹی تو رحمت بنگلے پر نہیں تھی۔ نگین جانتی تھی وہ یقیناً نیچے ڈھلان سے لکڑیوں وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے گئی ہوگی، کیونکہ سردیوں میں اس علاقے میں آتش دان میں ہر وقت لکڑیوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، جسے رحمت نے کبھی کم نہیں ہونے دیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی لیکن رحمت نہیں لوٹی، اور اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور چائے کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خود ہی کچن میں چلی آئی تاکہ اپنے لیے چائے بنا سکے۔ کچن میں عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر محسوس کیا اور ایگزاسٹ فین چلا دیا۔ چائے کا پانی رکھنے کے بعد اسے کچھ خیال آیا تو اس نے جلدی سے فریزر کھول کر دیکھا۔
फ्रीज़र का ढकना उठाते ही अचानक उस पर लर्ज़ा तारी हो गया, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था। उसके हाथ से फ्रीज़र का ढकना फ़ौरन छूट गया, क्योंकि अंदर किसी जंगली जानवर की खाल और बालों से भरपूर एक रान पड़ी हुई थी, जिससे शदीद बदबू उठ रही थी। नगीन को उबकाई आने लगी, खौफ से उस पर लर्ज़ा तारी हो गया। उसका दम घुटने लगा। वो सहमी हुई जल्दी से फ्रीज़र बंद करके और अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। इस कदर सर्दी में भी घबराहट के साथ साथ उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। वो बिस्तर से उठी और आगे बढ़कर कमरे की खिड़की खोल दी, फिर बिस्तर पर आकर लेट गई। इसी तरह लेटे हुए काफ़ी वक्त गुजर गया और माई रहमत के बारे में सोचते सोचते उसका दिमाग फटने लगा। ना जाने किस वक्त उसकी आंख लग गई। उस रात तेज़ आंधी चली और तूफान आया। फिर थोड़ी देर बाद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। सर्दी खासी बढ़ चुकी थी। थकन और खौफ की वजह से नगीन के जहन पर गुनूदगी तारी रही और वो सारी रात सोती रही। सुबह अचानक किसी अनजाने एहसास से उसकी आंख खुल गई। वो अनजाना एहसास खुली हुई खिड़की के रास्ते से अंदर आने वाली यह हवा थी। उसने जल्दी से उठकर खिड़की से बाहर झांका। हर तरफ पहाड़ों पर बर्फ की तह जमी हुई थी। ताहद्दे निगाह पूरी वादी धुंध में लिपटी पड़ी थी। बेख्तियार उसे चाय की तलब महसूस हुई और चाय का ख्याल जहन में आते ही माए रहमत का ख्याल भी आ गया। रात का गुजरा हुआ वाक़या उसके जहन के पर्दे पर ताज़ा हो गया। वो जल्दी से दराज में कुछ ढूंढने लगी। छोटे साइज़ का लेडीज़ पिस्टल लेकर वो सीधी किचन की जानिब बढ़ी, जहाँ से माई रहमत की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। माई रहमत मामूल के मुताबिक नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। नगीन ने आगे बढ़कर डीप फ्रीज़र का ढक्कन उठाया तो हैरान रह गई। ये क्या? फ्रीज़र खाली था और तो और वहाँ पर बदबू गंदगी नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं थी। किचन झगमग कर रहा था। यकीनन माई रहमत ने हर चीज़ को उसके आने से पहले ही हटा दिया था। कौन हो तुम? बोलो। नगीन को बहरहाल अच्छी तरह से याद था कि रात उसने क्या देखा था। वो उसे छोड़ने के हक में नहीं थी, क्योंकि दिन में उससे निमटना आसान था, इसीलिए उसे ज़्यादा खौफ भी महसूस नहीं हो रहा था। क्या हुआ बीबी? माई रहमत ने चुभती हुई आंखों से उसे घूरते हुए पूछा। देखो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तुम चाहे कोई भी हो, कोई चुड़ैल, डायन, जिनभूत, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। बीबी जी, ये क्या कह रही हैं आप? कोई गलतफहमी हुई है? माई रहमत मजबूत लहजे में बोली, लेकिन नगीन को उसकी मौजूदगी और उसके वजूद से डर लगने लगा था। पहले दिन से ही वो उसकी तरफ से चौकन्ना रहती थी। देखो, मैं तुम्हारा पलीद वजूद अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम निकल जाओ इस घर से, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। उसकी धमकी काम कर गई। पुलिस का नाम सुनकर माई रहमत बावर्ची खाने से बाहर निकल आई, अपना मुख्तसर सामान लिया और बैरूनी गेट की जानिब बढ़ने लगी तो नगीन ने उसे पुकारा। ये ले जाओ, तुम्हारा इस माह का हिसाब है। पिछले महीने की तनख्वाह वो पहले ही ले चुकी थी। लेकिन माई रहमत ने उसकी बात जैसे अनसुनी कर दी और बैरूनी गेट की तरफ बाहर निकलती चली गई। माई रहमत के जाने के बाद नगीन कुछ देर यूं ही लेटकर सोचती रही, जाने उसके साथ कैसे हालात पेश आ रहे थे। उधर सुबहान की ना कोई खबर थी, ना पता था। क्या मालूम सुबहान ने मायूसी में कोई गलत कदम न उठा लिया हो। उसे बेख्तियार एहसास हुआ कि उसने अपनी बेपरवाही और दौलत की खातिर सुबहान को अपनी ज़ात से किस कदर बदजन और दूर कर दिया था। उसने गाड़ी निकाली और करीबी गांव का रुख किया। सबसे पहले माली दीन बख्श से मिलकर रहमत की असलियत का पता लगाना चाहती थी, कहीं वो बाद में उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। गांव पहुंचकर वो सीधी दीन बख्श के घर की जानिब बढ़ी, लेकिन उसके मकान के सामने पहुंचकर उसके कदम रुक गए। बरामदे से अंदर दोनों कमरों के दरवाज़ों पर लगे ताले उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उसके बेटी के यहाँ बैठा हुआ है और दोनों मियाँ बीवी बेटी से मिलने कश्मीर गए हुए हैं। इर्द गिर्द के लोगों से रहमत के बारे में पूछा तो सब ने इनकार कर दिया। कोई भी इस नाम की औरत को नहीं जानता और पहचानता था। लेकिन क्या मालूम कि रहमत का ताल्लुक साथ के गांव से हो। करीब करीब और 3 गांव आबाद थे, लेकिन सबकी जांच करना इतना आसान काम नहीं था। एक मर्तबा फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और सुबहान की खोज में शहर की यकबस्ता सड़कों पर सरगर्दा हो गई। आज उस पर जुनून सा तारी था। उसी जुनून में वो बहुत दूर आबादी से बहुत आगे निकल आई, जहाँ हर तरफ सड़क के अतराफ जंगल ही जंगल था और सड़क की हालत भी खासी ख़राब थी। ऊपर से बर्फबारी की वजह से जगह जगह गाड़ी को रोकना पड़ता। एक लंबा मोड़ लेने के बाद उसके मुंह से सीटी निकल गई। उसके दाईं जानिब घना जंगल और बाएं जानिब पहाड़ों से मिलकर एक वादी सी बन चुकी थी, जहाँ दरख्तों की बहुतात थी, लेकिन उस वादी में कोई आबादी नहीं थी। सड़क से नीचे लामुतना ही नशेब था। अचानक गाड़ी को एक झटका लगा और वो बंद हो गई। इंजन में कोई ख़राबी पैदा हो चुकी थी।
مسلسل आधा घंटा बोनट उठाकर ठीक करने की कोशिश के बावजूद खराबी ठीक ना हो सकी तो उसने मोबाइल फ़ोन निकाला। लेकिन किस्मत, यहाँ पर इस इलाके में मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे। पहाड़ी इलाकों में वैसे भी अक्सर सिग्नल वगैरह की परेशानी रहती है, लेकिन इस जगह तो पहाड़ सर उठाए खड़े थे और हर तरफ दुश्वार गुजार जंगल था। भला सिग्नल का यहाँ पर क्या काम? वो परेशान होने लगी। इस मौसम में इस तरफ किसी गाड़ी के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अचानक उसे कुछ महसूस हुआ, कोई इंसान दर्द से चिल्लाया हो। एक ऐसी कर्बनाक चीख जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या मालूम ये उसका वहम हो। अब इस परेशानी का एक ही हल था। उसने गाड़ी के दरवाजे बंद किए और अपना हैंडबैग हाथ में लिया और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। 1-2 फरलांग चलने के बाद उसे एहसास हुआ जैसे कोई और भी उसके साथ कदमों के साथ मिलकर कदम उठा रहा हो। ये उसका वहम नहीं था। जंगल के बीच यकीनन कोई और भी मखलूक मौजूद थी। उसे बेख्तियार इस जगह आने की अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। लेकिन वो नादीदा मखलूक भी उसके ताक़ुब में थी। शायद वो उसे किसी जगह घेरना चाहती हो, इसीलिए उसके साथ आंख में चोली खेल रही थी। लेकिन उसका रुकना मौत को खुद दावत देना था। वो सरपट भागना शुरू हो गई। अचानक किसी दरिंदे की चीख ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी में इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। आज मैं जिंदगी से बेबहरा, बेराहरो और आवारा हूँ, नौजवान हूँ। मेरी आंखों में जलते हुए दिए किसी की बेवफाई और दिलाजारी ने कई साल पहले बुझा दिए थे। मैंने उसे बहुत चाहा था। चाहत का एहसास और लुत्फ किसी को चाहकर ही महसूस किया जा सकता है। ये एक नशा हुआ करता है जिसे सिर्फ और सिर्फ चाहने वाला ही महसूस कर सकता है। मैंने जिसे चाहा, जिसे पूजा, अंधेरी रातों में उसकी याद के दिए अपने लहू से जला था। उसने मेरी चाहत, खुलूस और मोहब्बत को ठुकरा दिया। उसी सेक्रेटरी ने अपने बॉस के दिल की रानी की जगह ले ली। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया। मादी चीज़ों की तो और बात है, उसने मुझे छोड़ दिया दौलत की खातिर। मेरा दिल चाहा कि खुद को जला डालूं, आग लगा दूं इस दुनिया को, हर चीज़ को। मैं भागता हुआ अपने छोटे से घर में पहुंचा जहां मैं अकेला रहता था। मैं खुद को अंदर बंद करके कोई ऐसी अजियतनाक सज़ा सोचने लगा कि जो खुद को दूं कि मेरी रूह ता क़यामत मेरे मरने के बाद भी अजियत से ना निकल सके। लेकिन मैंने बिजली के तार नंगे किए और उन्हें खुद से यूं चिमटा लिया जैसे कोई सपेरा सांपों को खुद से चिमटाए रखता है। बिजली चमकी, आसमान पर भी और ज़मीन पर। मेरे घर में भी शोले से निकले। मुझे लगा मेरा जिस्म दर्द की अथाह गहराइयों में झटके खा रहा है। मुझे होश न रहा और मैं बेहोश हो गया। मोहल्ले के कुछ हमदर्द लोग आए और मुझे करीबी सरकारी अस्पताल ले आए। होश में आने पर मैंने खुद को अजनबी चेहरों के दरमियान पाया तो चीखने चिल्लाने लगा। अचानक मेरे सामने रोशनी का एक झमाका सा हुआ। हर चीज़ कैमरे के फ्लैश की मानिंद चमकी और फिर मैं अजियत से बेहोश हो गया। दोबारा ना जाने कितने दिन बाद होश में आया तो खुद को तंगो तारीख घर में लेटे हुए पाया। पास ही मेज़ पर चंद दवाएं और दूध का एक गिलास रखा हुआ था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ताशफीन मुझसे पूछने लगी। वो बेचारी उस शख्स से मोहब्बत की तलबगार हो रही थी जो खुद इसी जज्बे के लिए किसी दूसरे का तलबगार था। क्यों बचा लिया है तुमने मुझे? मैंने उसके दिल की हालत की परवाह किए बगैर उसे गिला करते हुए कहा। बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। मैंने तो अपनी मोहब्बत और चाहत का फ़र्ज़ अदा किया है, वो उस्तानियों वाले लहजे में बोली। मोहल्ले के स्कूल में वो पढ़ाती तो थी। अच्छा। मेरे सर में दर्द की शदीद टीसें उठी और मेरे सामने कैमरे के फ्लैश की मानिंद चमक उभरी और एक मंजर पल दो पल में घूम गया। वो किसी शख्स की लाश थी जिस पर बहुत सारे चील कौवे उड़ रहे थे। उस शख्स को मैंने पहले भी कहीं देख रखा था। जाने क्यों मुझे ये एहसास होने लगा। क्या हुआ? सर में शदीद दर्द हो रहा है। वो तड़प उठी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि तुम्हें ऐसे असाबी झटके अक्सर लगा करेंगे। शायद अब तुम्हारी अजियत बढ़ जाएगी। तुम यही चाहते थे ना? वो आंखों में आए आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन मैं उसे बता नहीं सका कि मैंने उस झटके के दौरान क्या देखा था। यकीनन कुदरत मेरे दिमाग में से बेमसरफ होने का एहसास मिटाना चाहती थी, इसीलिए मुझे दूसरों की मौत दिखानी शुरू कर दी। अगले दिन सारे अखबारों में एक बहुत अहम खबर थी। एक बड़े सियासी लीडर का कत्ल था और उसकी मौत का मंजर मैं एक दिन पहले देख चुका था। अखबार में पढ़कर इसकी तस्दीक हो चुकी थी। शायद कुदरत ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। मैं यही चाहता था कि खुद को ऐसी अजियत दूं जिससे मेरी रूह मरने के बाद भी कांपती रहे, लेकिन कुदरत ने यह काम मेरी ज़िंदगी में ही कर दिया था। हर रोज़ मुझे एक मंजर, एक नई मौत दिखाई देती और दिमाग की नसें फटने लगती। दूसरों की मौत, वो भी अजियतनाक मौत, देखना आसान काम नहीं होता। मैं शदीद कर्ब में मुब्तला हो चुका था। ताशफीन मेरे सामने बैठकर दिलासे देती
اور اپنی پرنم آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ اسے واقعی میری ذات سے انسیت ہو گئی تھی۔ اسے بتائے بغیر ایک دن میں نے سب کچھ اٹھایا اور اس محلے اور شہر سے دور نکل آیا۔ اس گاڑی والے نے مجھے لفٹ دی تھی، ایک مفلوک الحال شخص کو۔ اس کی بہت بڑی اور مہنگی گاڑی تھی، خوبصورت اور دیدہ زیب لباس، صاف ستھرا اور روشن چہرہ اور کشادہ پیشانی، غرض وہ ہر طرح سے مکمل تھا۔ اس نے اپنا نام زہیب بتایا۔ میں بغور اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا کہ اچانک کیمرے کی فلیش جیسی چمک ہوئی اور گاڑی کی ونڈ اسکرین پر ایک منظر روشن ہو گیا۔ یہی گاڑی ایک سنسان روڈ پر الٹی پڑی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک مہیب چمگادڑ خوفناک انداز میں اپنے سیاہ پر پھیلائے چکر کاٹ رہی تھی۔ ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ منظر ختم ہو چکا تھا اور میرا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سر گھومنے لگا تھا۔ اچانک مجھے اس شخص پر رحم آنے لگا۔ میں نے بے اختیار اس کے اسٹیئرنگ سنبھالے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے گاڑی روک دی۔ وہ ایک سنسان سڑک تھی جہاں دونوں طرف کھیتوں کی ہریالی لہرا رہی تھی۔ یہاں اترو گے؟ وہ حیران سا مجھے دیکھنے لگا۔ نہیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرا اتنا کہنا تھا کہ اچانک اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈیش بورڈ کے نیچے ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں کوئی چور چکا نہیں۔ اتنا سمجھ لیں کہ آپ اگلے 1-2 روز احتیاط برتیے، گاڑی چلانے سے آپ کا ایکسیڈنٹ متوقع ہے۔ میں نے بھی صاف صاف کہہ دیا، ویسے بھی میرے اندر سے بناوٹ کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اور وہ ایک طنزیہ ہنسی ہنس کر بولا، اوہ خدایا۔ اس کی مسکراہٹ اور ہنسی دونوں بے ساختہ تھی۔ اس نے اپنے بٹوے سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میرے اس پرسنل نمبر پر فون کر کے تم اگلے 1-2 روز نہیں، کئی روز تک میری خیریت معلوم کر سکتے ہو۔ ہاں، میں تمہاری ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اس نے دوستانہ لہجے میں کہتے ہوئے مجھے گاڑی سے اتارا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے بار بار اس کا خیال آتا رہا اور میں قریبی گاؤں کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے اگلے روز اسی گاؤں سے فون کر کے میں نے اس کی خیریت معلوم کی۔ وہ ٹھیک تھا اور حیران بھی کہ میں واقعی سنجیدہ تھا۔ پھر ایک دن اور گزر گیا، نہ جانے میرے اندر کیا کرب بھر چکا تھا۔ میں ساری رات سو نہ پایا، بار بار مجھے اس کا خیال آ رہا تھا۔ بھلا وہ میرا کیا لگتا تھا، لیکن میں اپنی طرح کسی کو برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے دوسری صبح پھر سے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تو اس کی آواز آنسوؤں سے تر تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کے والد کی گاڑی خراب ہو چکی تھی۔ اس کا ڈرائیور اور والد رات کسی ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن ایک سنسان جگہ گاڑی کسی کھڈ میں جا گری جس سے ڈرائیور معذور اور اس کے والد کی موت واقع ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا، مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ زندگی ایک مرتبہ پھر سے میری جانب ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ دوستی اور اپنائیت کے رشتے ایک مرتبہ پھر سے میری جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ انسان کو زندگی میں ہمیشہ دوستوں کی ضرورت رہتی ہے، لیکن میرے دماغ کی حس بڑھنے سے میری صحت بہت گر چکی تھی۔ میں بھلا کہاں اس قابل تھا؟ میں ایک مفلوک الحال اور وہ امیر و کبیر، میں اس کا ہمجوڑ نہیں بن سکتا تھا۔ بہرحال میری امید کے برعکس اگلے دن وہ مجھے لینے آ پہنچا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے شہر گھر لے آیا اور اپنے عالیشان بنگلے کی انیکسی میں ٹھہرا دیا۔ وہ کوئی عام بزنس مین نہیں تھا۔ اس کے قریبی دوستوں میں شہر اور ملک کی بڑی شخصیات کا شمار تھا، جن میں پولیس آفیسر، جج، وکیل، بزنس مین اور سیاستدان سبھی شامل تھے۔ شاید اس میں اس کی مکمل اور نکھری شخصیت کا عمل دخل بھی کچھ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے لوگ اسے دوست بنانے میں فخر محسوس کرتے، ورنہ پیسہ تو آنی جانی چیز ہے۔ اس نے میری بڑی قدر کی، میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ضروریات زندگی کی ہر شے میرے آگے ڈال دی۔ 2 پیس سوٹ میں بہت اچھا نہ صحیح، کمزور جسم کے ساتھ کسی قدر اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک گاڑی بھی فراہم کی گئی اور پھر اپنے قریبی دوستوں سے ایک شام ملوانے کے لیے تقریب میں لے آیا۔ سڑک کے بائیں جانب نشیب میں برف کی تہہ پر تازہ خون کے نقش و نگار بنتے جا رہے تھے اور قریبی ایک بھیڑیا آہینی شکنجے میں جکڑا ہوا چلا رہا تھا۔ وہ یقیناً کسی شکاری کا لگایا ہوا فوٹ ٹریپ تھا۔ اس کا مطلب تھا اس علاقے میں ضرور کوئی موجود تھا، اور اس شکنجے سے اندازہ ہوا کہ یہاں بہت سارے فوٹ ٹریپ، ڈیتھ ٹریپ اور فلائنگ ٹریپ بھی ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس پر خوف کا غلبہ مزید بڑھ گیا۔ اس نے اچانک سڑک کے کنارے جھکے درختوں پر نظر دوڑائی۔ وہاں کسی فلائنگ ٹریپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سڑک پر چلنا محفوظ تھا، بجائے اس کے کہ مختصر راستے کو چنا جائے اور مصیبت مول لی جائے۔ ایک مرتبہ پھر سے نگین نے قدم آگے بڑھائے۔ بھیڑیا ابھی تک شکنجے میں جکڑا ہوا درد سے بلبلا رہا تھا۔ بے اختیار اسے اس پر رحم آنے لگا اور رک چکی تھی۔
اگر وہ بھیڑیے کا پاؤں شکنجے میں سے نکال دے، لیکن اس جنگلی جانور کا کیا بھروسہ کہ پاؤں نکالنے کے دوران یا بعد میں اگر اس نے اس پر حملہ کر دیا، تب یہ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ لیکن بھیڑیے نے اس کے آگے بڑھتے قدم دیکھ کر اذیت سے بھری ایک ہونک نکالی۔ انداز اس کا ایسا تھا کہ اسے مدد کے لیے بلا رہا ہو۔ اسے اس کی آنکھوں میں امن کا پیغام جھلکتا نظر آ رہا تھا، لیکن آئینی شکنجے کو کھولنا آسان کام نہیں۔ اس میں کافی طاقت درکار ہوتی، اور وہ بھی ایک عورت کے لیے، جو کہ ناممکن تھا۔ بچپن میں اس نے ایک مشہور کہانی پڑھ رکھی تھی، لیکن کہانی اور حقیقت میں بہت فرق ہوا کرتا ہے۔ حقیقت کے تانے بانے ہمارے وجود کے ہونے یا ختم ہو جانے کا تعین کرتے ہیں۔ کسی انسان کی تھوڑی سی بھول اس کی آخری غلطی بن کر زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ بھیڑیا باقاعدہ ایسی آواز نکال رہا تھا جیسے اس سے مدد کی درخواست کر رہا ہو۔ اس نے اس کی مدد کرنے کے لیے حتمی فیصلہ کر لیا۔ وہ واپس پھر اسی جگہ چلی آئی۔ نزدیک جانے میں درندہ اسے کاٹ کھاتا، یہی سوچ کر اس نے ایک وزنی پتھر اٹھایا اور شکنجے پر دے مارا۔ 2-3 مرتبہ ایسا کرنے سے شکنجا جھٹکے سے کھل گیا، اور حیرت انگیز طور پر بھیڑیے نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اس کے ہاتھ چاٹنے کی کوشش کرنے لگا تو نگین ڈر گئی اور تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ پھر وہ اپنے پاؤں کا زخم چاٹنے لگا۔ اتنے میں ایک دلدوز اور کربناک انسانی چیخ سنائی دی۔ یہ پہلے والی چیخ سے مشابہ تھی، جیسے کوئی کسی کو سخت اذیت دے رہا ہو۔ نگین کے پاؤں خوف سے من بھاری ہونے لگے۔ پھر بھی اس نے ہمت کی اور نشیب کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے چھپنے کے لیے جگہ درکار تھی۔ اب کھلی سڑک پر جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ نشیب میں اترتے اترتے وہ کافی نیچے گہرائی میں جا پہنچی تھی۔ مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز نے پل بھر کے لیے اسے روک دیا، جیسے کوئی لکڑیاں کاٹ رہا ہو۔ وہ ایک جانب چل پڑی۔ اچانک اسے احساس ہوا گھنے درختوں کے بیچ تھوڑا نیچے کوئی کاٹیج ہے، جہاں سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا۔ امید کا سہارا ہاتھ لگنے لگا تھا، یقیناً وہاں کوئی انسان تو موجود ہوگا، ورنہ واپس اوپر پہنچنا مشقت طلب اور بیکار تھا۔ وہ اس کاٹیج کی جانب چل پڑی۔ آج صبح آتے ہوئے وہ ٹینشن اور جلدی میں اپنا پستول لانا بھول چکی تھی۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بہرحال وہ خوف کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے بھروسے پر اس نے 1-2 بہتر ساخت کے پتھر ہاتھ میں پکڑ لیے اور کاٹیج کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ پچھلی طرف سے مسلسل کسی چیز پر ضرب لگنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً کوئی شخص ایندھن کے لیے لکڑیاں کاٹ رہا تھا، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کوئی قوی ہیکل قسم کا شخص تھا جو زمین پر اکڑوں بیٹھا کسی چیز کو کاٹ رہا تھا، لیکن وہ لکڑیاں ہرگز نہیں تھی۔ اچانک غور سے دیکھنے پر نگین کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سفید برف پر ہر طرف تازہ سرخ خون پھیلا ہوا تھا، جیسے کسی کو بے دردی سے ذبح کیا گیا ہو۔ بے اختیار اسے وہ کربناک چیخ یاد آ گئی جو کہ کچھ دیر پہلے اسے سنائی دی تھی۔ بیٹھے ہوئے شخص کے قریب کسی شخص کی لاش تھی جسے وہ کسائی کی طرح کاٹ رہا تھا، نہایت بے دردی سے۔ ہڈیوں کو کاٹنے کے لیے وہ وقفے وقفے سے پاس رکھی کلاڑی کا استعمال کرتا، ایسے ہی جیسے لکڑیاں کاٹ رہا ہو۔ اس کے بازوؤں میں بے شک بہت زیادہ طاقت تھی، اس قدر سردی میں بھی نگین کے چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑنے لگے اور پھر اچانک وہ دھپ سے گھٹنوں کے بل برف پر گر پڑی۔ برف پر گر پڑنے کی معمولی آواز بھی خاموش فضا میں کسی دھماکے سے کم نہ لگی۔ انسانی اعضاء کی تقسیم میں مشغول شخص کا ہاتھ اچانک رک گیا۔ یقیناً یہ آواز وہ سن چکا تھا۔ نگین کی سانس رکنے لگی۔ وہ واپس مڑی اور بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ زیادہ دور نہیں جا سکی تھی کہ کوئی چیز دھپ سے آ کر اس کی پشت سے ٹکرائی۔ وہ وزنی چیز اس مردہ لاش کا سر تھا، جسے اس قصاب نے نگین کو روکنے کے لیے پوری طاقت سے اس کی پشت پر دے مارا تھا۔ وہ منہ کے بل گر پڑی۔ گرنے سے اس کے ماتھے، ناک اور گال پر شدید چوٹ آئی تھی، اور درد کی شدت اور خوف سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی موت اس کے سر پر کھڑی تھی۔ زہیب کے دوست میرے بھی دوست بن گئے، لیکن صرف دوستی کی حد تک میری صلاحیت قدرتی تھی، اور میں خود بھی اس پر ابھی تک قابو نہیں کر سکا تھا۔ مجھے اکثر خود بخود وہ منظر نظر آتے، اور اگر میں کوشش کرتا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مجھ میں یہ صلاحیت قدرت کی دین تھی۔ زہیب شاید مجھے کسی بڑے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں خطرہ بہت تھا۔ پھر بھی وہ میری صلاحیت کے راز بیچ کر اپنی اور میری شناخت میں اضافے کا خواہش مند تھا۔ ذاتی طور پر میری رائے زہیب سے متعلق بہت اچھی تھی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا دوست بھی تھا۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال رکھ رہا تھا۔ میں نے ایک یوگا کلب جوائن کر لیا، جہاں کہ میں روزانہ سانس اور دماغ سے متعلق مشقیں کرنے لگا۔ یوگا مشقیں کرنے سے میرے دماغ کی شریانوں میں جان سی پڑ رہی تھی، اور دماغ کو زیادہ آکسیجن کی فراہمی بحال ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری صلاحیت بتدریج قائم تھی۔
اللہ تعالیٰ کی یہ فیاضیاں جو ہیں وہ کسی کو عطا کر کے واپس نہیں لیتا۔ یہ تو انسان ہے جو اپنی نادانی میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں کھو دیتا ہے، اور پھر انسان صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ میری قسمت ہی ایسی ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں، جبکہ انسان خود غلط ہوتا ہے۔ ایک دن اچانک یوگا کی ایک لمبی مشق کرنے کے بعد میں نے اپنی آنکھیں ایک نقطے پر مرکوز کر دی اور اپنے ذہن میں اپنے دوستوں کے چہروں کے نقش دہرانے لگا۔ ہر چہرہ میرے ذہن کی سلائڈ سے گزرتا رہا، لیکن ایک چہرے پر آ کر یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میرے دماغ کی رگیں کھنچنے لگی۔ اچانک کیمرے کی فلیش جیسی چمک ہوئی۔ وہ میرے اور زہیب کے ایک دوست جج امیر الدین کا چہرہ تھا۔ بھیانک موت کی بدنصیبی اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی تھی۔ بیچ پیشانی کے ایک بڑا سا سوراخ تھا اور خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ پاس ہی ایک ترازو الٹی پڑی ہوئی تھی۔ خوف سے میں نے آنکھیں جھپک لی۔ میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور سانس کی رفتار بڑھی ہوئی تھی، لیکن میں خوش تھا۔ آج میں نے اپنی صلاحیت کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ میں جلدی سے گھر واپس پہنچا اور زہیب کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے زہیب کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا کہ اب میں اپنی صلاحیت کو خود استعمال کر سکتا ہوں۔ اس نے اس خبر کو کیش کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے امیر الدین کو شہر سے باہر ایک ریسٹورنٹ میں ملنے کے لیے مدعو کیا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے امیر الدین کی گاڑی پر فائرنگ کی، لیکن وہ بچ نکلے۔ آج کل امیر الدین پر برا وقت آیا ہوا تھا۔ ایک خطرناک گینگ کے کچھ راز امیر الدین کے ہاتھ لگ چکے تھے اور امیر الدین نے انہیں قانون کی مدد سے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ امیر الدین نے زہیب کی بات پر یقین کر لیا تھا، جس کی ایک وجہ راستے میں ہونے والی فائرنگ تھی، جس سے زہیب ناواقف تھا۔ جج نے اگلے دن بہت سارے ذاتی مفاد کے کام انجام دیے۔ اس کے خاندان میں وراثت اور جائیداد کا ایک بڑا پرانا جھگڑا چل رہا تھا، جسے اس نے اسی دن صلح صفائی سے نمٹا لیا، اور اس گینگ کے راز بھی آگے کسی بڑے قانونی ادارے کو منتقل کر دیے جس پر وہ اعتماد کرتا تھا۔ اس سے اگلے ہی روز ایک نامعلوم شخص نے امیر الدین کی پیشانی کے درمیان اس کے نام کی گولی داغ دی اور فرار ہو گیا۔ اپنی پیشن گوئی کو سچ ہوتا دیکھ کر میں گنگ رہ گیا اور زہیب نے مسکراتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ لیکن قسمت کی دیوی ہم پر زیادہ مہربان نہیں رہنے والی تھی۔ ہمیں اپنی پہلے ہی ڈیل کے بعد خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس سے اگلے ہفتے ایک رات خفیہ ادارے کے چند لوگ ہمارے ہاں بزور بازو داخل ہوئے۔ زہیب اور مجھے زبردستی اپنا مہمان بنا ڈالا۔ ہم دونوں کو الگ الگ جگہ رکھا گیا، لیکن یقیناً دونوں جگہیں ایک جیسی ہی ہوں گی۔ حقیقی زمین اور آسمان کے نظارے بہت تنگ و تاریک کوٹھڑی نما کمرے میں ہمیں رکھا گیا۔ پہلے تشدد کیا گیا، لیکن میں کچھ بولا نہیں۔ وہ بس امیر الدین سے متعلق پوچھتے رہے، نہ جانے انہیں کیا چاہیے تھا۔ یہی حال زہیب کا تھا جو اس نے مجھے بعد میں بتایا تھا۔ تشدد کی انتہا نے میرے ہوش و حواس کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ لوگ کسی خفیہ ادارے کے نہیں بلکہ کسی اور ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں امیر الدین کی موت سے زیادہ اپنے راز اور ثبوت کی تلاش تھی جو امیر الدین کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ اور پھر شاید اس دن راستے میں فائرنگ کے بعد انہوں نے امیر الدین اور زہیب کی خفیہ میٹنگ دیکھ لی ہوگی، اسی لیے انہوں نے ہم پر ہاتھ ڈالا تھا۔ ایک دن ان میں سے ایک نے مجھے بتایا، تیرے لیے خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ تیرا دوست ہمارے ساتھ ہاتھ کر گیا، تو اپنی خیر منا لے۔ یہ سن کر میری سانس میرے حلق میں اٹکنے لگی۔ بد نصیبی ایک مرتبہ پھر میری زندگی میں داخل ہو چکی تھی، لیکن اب مجھ میں سہنے اور صبر کی طاقت بڑھ چکی تھی۔ شدید ذہنی اذیت اور تھکن، تشدد اور خوراک کی کمی اور انسانی تعلق نہ ہونے کی بنا پر مجھے وہ منظر دکھائی دینے کم ہو چکے تھے۔ ویسے بھی میں زہیب کی موت کا ذمہ دار اپنی اس صلاحیت کو سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن دو قوی ہیکل بدصورت سے آدمی آئے اور مجھے تہہ خانے سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر نکال لائے۔ میرے پورے جسم میں شدید درد اور جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ آج کئی ماہ بعد میں سورج کی روشنی میں آیا تو میری آنکھیں بندھی ہوئی پٹی کے اندر درد سے چور تھیں۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ مجھے ختم کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کیونکہ اس قدر اذیت، ذہنی و جسمانی تکلیف کے باوجود میری زبان نہیں کھلوا سکے تھے۔ ہم لوگ شاید کسی گاڑی پر سوار ہو چکے تھے۔ کئی گھنٹوں کا سفر جاری رہا۔ میرا خیال تھا کہ ہم لوگ کسی میدانی گرم علاقے میں سفر کر رہے تھے۔ پھر ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے میری پٹی کھول دی۔ نیچے اترو، ان میں سے ایک نے کہا اور مجھے دھکیلا۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ جنگلی علاقہ تھا، ہر طرف درخت اور خاردار جھاڑیاں تھیں، کسی دوسرے انسان کا وجود تک نہیں تھا۔ جنگل میں کچھ دور چلنے کے بعد دو مٹی سے بنے ہوئے جھونپڑے دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے ایک جھونپڑے کے اندر لا کر باندھ دیا۔ میری حالت سخت خراب ہو چکی تھی، جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشان اور کئی مہینوں کا میل چڑھا ہوا تھا۔ دھوپ لگنے کی وجہ سے جسم میں شدید خارش ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جسم پر چیونٹیاں سی رنگ رہی تھی۔ شدید تکلیف کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دونوں مجھے باندھ کر جا چکے تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔
اچانک میں نے کسی خیال کے تحت زور آزمائی شروع کر دی۔ مجھے زہیب کے بارے میں یقین تھا کہ وہ زندہ ہے۔ اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ زور آزمائی کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا اور میں خود کو رسیوں سے آزاد کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ جھونپڑے کی تلاشی لے کر میں نے ایک لوہے کی سلاخ ڈھونڈ نکالی۔ اب مجھے ان دونوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ میں چاہتا تو بھاگ بھی جاتا، لیکن اب اس تمام ستم ظریفی کو جھیلتے جھیلتے نفرت سے میرے اندر درندہ جنم لے چکا تھا۔ مجھ میں اذیت سہ کر خاموش رہنے کی بجائے پلٹ کر وار کرنے کی ایک نئی سوچ پیدا ہو چکی تھی، اور کچھ دیر بعد دونوں جھونپڑے سے باہر کھسر پسر کر رہے تھے۔ سجو بھائی، بڑھیا لگتی مالدار آسامی ہے، مگر اسے چھوکرے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ ابے ہمیں کیا، چاہے مارے یا کھپائے، ہمیں تو صرف پیسہ چاہیے، سجو نامی شخص نے جواب دیا، اور وہ دونوں اندر جھونپڑے میں چلے آئے۔ میں بظاہر انہیں اسی طرح رسی میں جکڑا ہوا نظر آیا۔ ایک نے ٹھوکر سے مجھے جگایا۔ ابے اٹھ! بس پھر کیا تھا، میں نے ٹانگ کے نیچے سے چھپائی سلاخ اٹھائی اور اس کے منہ پر سیدھا وار کیا۔ وہ گینڈے کی مانند ڈگراتا چلا گیا۔ پورا جنگل اس کی دلدوز چیخ سے گونج اٹھا۔ دوسرا پستول نکالنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے سر پر پے در پہ وار کر کے اسے ختم کر دیا۔ ان دونوں کی موت کا مجھے کوئی افسوس یا ملال نہیں تھا۔ میں نے جھونپڑے میں موجود مٹکے سے پانی پینا شروع کر دیا اور جی بھر کر پیا۔ اچانک جھونپڑے کے باہر ایک سائی کی موجودگی نے مجھے چونکا دیا، تو میں جلدی سے دروازے کی ایک طرف پیچھے چھپ گیا۔ آنے والا جیسے ہی اندر آیا، میں نے سلاخ سے وار کرنا چاہا، لیکن میرے ہاتھ فضا میں بلند رہ گئے اور منہ سے حیرانگی کی کیفیت میں ایک ہلکی سی چیخ نکلی۔ میرے سامنے زہیب کھڑا تھا۔ وہ سفید صاف و شفاف سوٹ میں ملبوس تھا۔ بے داغ سوٹ دودھ کی مانند سفید تھا، سفید ہی جوتے اور احتیاط سے بنے ہوئے بال۔ وہ پہلے کی مانند زیادہ نفیس لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ زہیب، تم زندہ ہو؟ میں نے بے اختیار اسے گلے لگانا چاہا، لیکن اس کی نفاست دیکھ کر رک گیا۔ رک کیوں گئے؟ وہ مسکرانے لگا۔ سوچ رہا ہوں تم کس قدر شفاف لگ رہے ہو، کہیں میرے وجود کی گندگی تمہیں گہنا نہ دے۔ تم ایسے ہی اچھے لگتے ہو۔ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھا۔ تم کیسے ہو؟ کچھ اپنی کہو، کیسے بچ نکلے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے میری جان، جس کا فی الحال جواب دینا قبل از وقت ہوگا۔ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ زہیب کو ابھی بھی میری جان کی فکر تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے پاؤں جوتوں سے خالی تھے، جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشانات تھے، اور لباس کی جگہ برائے نام چیتھڑے اور جسم میل سے ہٹا ہوا تھا۔ میں کوئی پاگل جنونی لگ رہا تھا۔ مہینوں سے میرا منہ تک نہیں دھلا تھا۔ وہ مجھے سہارا دے کر چلنے لگا۔ ہم چلتے رہے۔ زوروں کی گرمی تھی اور جنگل ختم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار لمبی مسافت کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور ایک طرف سے ہرے بھرے کھیت نظر آنے لگے، پھر دوسری جانب بھی کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنگل کے راستے کا سفر پگڈنڈی پر شروع ہو گیا۔ ایک جگہ درختوں کے بیچ ایک کچا سا مکان دیکھ کر میں وہیں رک گیا۔ میں زہیب سے کچھ نہیں بولا، وہ بھی رک گیا۔ وہ ہر بات میں میرا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے مکان کا رخ کیا تو سامنے درخت کے نیچے بیٹھی ایک نوعمر لڑکی اندر کی جانب بھاگ پڑی۔ شاید وہ میرا حلیہ دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن زہیب بھی تو میرے ساتھ تھا۔ خیر، میرے اندر کا جنونی جاگ اٹھا۔ اس وقت میں مکمل حیوان بن چکا تھا۔ میں نے بھاگ کر اس لڑکی کو قابو کر لیا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگا۔ اس کی سانسیں گھٹنے لگی اور قریب تھا کہ مر جاتی۔ یہ دیکھ کر زہیب فوراً آگے بڑھا اور میرے سامنے کھڑے ہو کر میرے بازو کو پکڑ لیا اور مزید دباتا چلا گیا، اور پھر زور سے بولا، بس بس کرو۔ یہ سن کر میرا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا اور وہ لڑکی دھپ سے نیچے گر گئی۔ میں نے اسے اٹھایا اور صحن میں لا کر اس کے منہ کو کپڑے سے باندھ کر اسے رسیوں سے جکڑ دیا۔ چولہے پر موجود ساگ کے سالن اور پاس رکھی روٹی پر میں جانور کی مانند جھپٹ پڑا اور ہانپ ہانپ کر کھانے لگا۔ نہ جانے میں کتنے دنوں کا بھوکا تھا، لیکن بھوکا تو زہیب بھی ہوگا۔ میں نے گھوم کر اس کی جانب دیکھا تو وہ بدستور مسکرا رہا تھا، اتنا خاموش جیسے وہاں موجود تک نہ ہو۔ میں نے کھانے کے لیے اسے پوچھا تک نہیں، شاید میں یہ کھانا اس کے لائق نہیں سمجھ رہا تھا۔ روٹی کھانے کے بعد جی بھر کر گھڑے سے پانی پیا۔ پھر میں نے اندر جا کر مکینوں کے سامان کی تلاشی لی تو ایک صندوق میں سے مجھے ایک مردانہ سوٹ مل گیا، جو کہ نیا نہ تھا، مگر میرے جسم پر موجود چتھڑوں سے تو بہت بہتر تھا۔ پھر جلدی جلدی نہا کر وہ سوٹ پہن لیا تو مجھے کچھ طمانیت کا احساس ہوا۔ ایک طرف پلاسٹک کی ایک میلی سی چپل بھی پڑی تھی، جسے میں نے پہن لیا۔ اچھا ہوا تم یہ سب سیکھ گئے، یہ سب تمہارے لیے بہت ضروری تھا، زہیب مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ رسیوں میں جکڑی ہوئی لڑکی بہت حیران و پریشان تھی اور حیرت و استعجاب سے دیدے گھما کر میرے عمل کو دیکھتی رہی۔ اب جلدی نکل چلو، اس گھر کا مالک اور عورت کا شوہر آنے والا ہی ہوگا، زہیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاید یہ اس کا اندازہ ہو۔
بہرحال ہم وہاں سے نکل پڑے۔ ایک مرتبہ پھر میرے جسم پر خارش ہونے لگی، میل کی تہ پانی پڑنے سے اکھڑنے لگی، مٹی اور گرد اڑ کر میرے لباس کو آلودہ کرنے لگی، لیکن زہیب اسی طرح صاف و شفاف تھا۔ میں حیران ہو کر اسے دیکھتا تو وہ اور بھی مسکرانے لگتا۔ پھر ہم ہائی وے پر پہنچ گئے اور ایک بڑے ٹرک سے لفٹ لے لی۔ شہر پہنچ کر بھی زہیب ویسا ہی صاف و شفاف لگ رہا تھا۔ میں ایک حجام کی دکان میں چلا گیا اور خوب جی بھر کر نہایا۔ اب ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، میں نے زہیب سے کہا تو وہ مسکرائے ہوئے کہنے لگا، چھوڑو میں تمہیں وہاں لیے چلتا ہوں، وہ ایک بہت بڑا گروہ ہے، تم ان کو تباہ کر دینا۔ میں حیران رہ گیا، بھلا زہیب کو کیسے معلوم ان کا ٹھکانہ؟ خیر میں زہیب کے ساتھ چلتا رہا۔ ایک جگہ ایک پرانی کھنڈر نما عمارت کے سامنے رک گیا۔ چھپ کر جانا ہوگا، وہ کہنے لگا۔ یہ لو، اس نے مجھے ایک بریف کیس پکڑا دیا۔ یہ تمہارے پاس کب آیا؟ میں واقعی بریف کیس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ جب تم حجام کے پاس تھے تب میں یہ لایا تھا، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے بریف کیس کھول کر دیکھا، اس میں ایک ریپیٹر، بڑا خنجر اور کیش نقدی تھی۔ میں نے خنجر نکال کر بیلٹ میں رکھ لیا۔ سامنے سے 2 شخص آتے دکھائی دیے تو ہم ایک طرف ہو گئے۔ تم اس خنجر سے ان کو ختم کر دو، اس سے تمہارے بدلے کی آگ ٹھنڈی ہوگی، زہیب مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ میں نے خنجر لیا اور ستون کی اڑ سے نکل کر دونوں کو جہنم رسید کر دیا۔ واقعی اس وقت جیسے میں ایک وحشی بن چکا تھا۔ اس کے بعد جب کمرے میں گھسا تو 3 افراد کرسیوں پر براجمان تھے اور فوراً سے پیشتر ریپیٹر سے ان لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ٹوٹنے والی گہری نیند سلا دیا۔ اتنے میں زہیب نے پیٹرول سے بھرا ہوا ایک کین پکڑا دیا اور ساتھ ہی لائٹر بھی۔ میں نے زہیب کا مطلب سمجھتے ہوئے اس جگہ کو، پیٹرول کو کام میں لے لیا۔ اب پورا ٹھکانہ آگ کی لپیٹ میں تھا کہ پھر اچانک 3 دھماکے ہوئے۔ لگتا تھا ان لوگوں نے کسی جگہ بم رکھے تھے جو کہ آگ کی وجہ سے پھٹ گئے، اور اس طرح ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا۔ جب میں نے باہر نکل کر زہیب کو دیکھا تو وہاں اس کی ہوا تک نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے جنگل سے لے کر اب تک وہ میرے ساتھ تھا ہی نہیں۔ یہ شاید میرے ذہن کی اختراع تھی، لیکن میرے قدموں کے نزدیک رکھا ہوا بریف کیس میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ میں اب سمجھا زہیب کو صرف میری جان کی اتنی فکر کیوں تھی، کیونکہ میں زندہ تھا اور اسی لیے وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے اختیار مجھے اس کی مسکراہٹ یاد آئی تو دل بوجھل ہو گیا۔ میں نے تھکے ہوئے قدموں رنجیدہ دل کے ساتھ بریف کیس اٹھایا اور وہاں سے چلا آیا۔ بریف کیس میں موجود نقدی میرے بہت کام آئی۔ میں نے ہوٹل میں قیام کر لیا، لیکن کئی ماہ گزرنے کے بعد بھی میرا دل رنجیدہ رہا۔ میں کسی پرانے شناسہ اور تعلق والے سے نہیں ملا۔ موسم بدلنے لگا تھا۔ انہی دنوں شہر کی فضا میں میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے اپنی من پسند جگہ کے متعلق سوچا اور دل میں امنگ جاگی کہ وہاں جاؤں جہاں کوئی نہ ہو، جہاں میرا دکھ، میرا جنون دوسروں پر حاوی ہو۔ میرے پاس بھی بریف کیس میں ایک بڑی رقم موجود تھی۔ میں چلتے چلتے ارادہ بنا چکا تھا۔ ہوٹل سے جا کر سامان لیا اور مری کے لیے رخت سفر باندھا۔ مری پہنچ کر میں نے آبادی سے دور جنگل میں غیر آباد وادی کی نشیب میں درختوں کے بیچ گزارے کے لیے ایک جگہ بنا لی اور اپنے جنون کا قرض ادا کرنے لگا۔ وہ اس وحشی کی حقیقت اور اصلیت سے تو واقف نہیں تھی۔ اس نے اس کے بھاگتے ہوئے قدموں کو مردہ لاش کا کٹا ہوا سر پھینک کر روک دیا تھا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب وہ اسے اٹھانے کے لیے اس پر جھکا تو اس کا چہرہ سامنے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ نگین تھی، دولت کی پجارن۔ آج سبحان کی اس حالت کی ذمہ دار بھی وہی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سبحان اس کا چہرہ بغور دیکھتا رہا۔ اس کا حسن ویسا ہی دلکش اور نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا تھا جیسا آج سے کئی سال پہلے تھا۔ سبحان اسے جھونپڑی کے اندر لے آیا۔ انسانی اعضاء کی کانٹ چھانٹ اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ وہ تقریباً ہر روز ہی بھولے بسرے انسانوں کا شکار کرتا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ نہ جانے اسے کیوں انتظار تھا کہ کسی دن نگین ضرور اس کی مہمان نوازی میں آئے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی سبحان کو اس شہر سے جنون کی حد تک پیار تھا، اور آج وہ سبحان کے سامنے تھی۔ سبحان نے اسے رسیوں میں جکڑ کر ایک ستون سے باندھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کسمسانے لگی تو وہ ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس اٹھا لایا اور اس پر پوری طاقت لگا کر چھپاک سے دے مارا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ آنکھیں مکمل طور پر کھل چکی تھی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ لڑکھڑاتی زبان سے وہ بولی، سبحان تم؟ حالانکہ وہ کافی بدل چکا تھا۔ چہرے کے گالوں کی ہڈیاں سخت مشقت سے ابھر آئی تھی۔ بے فکری اور آزادی کی زندگی میں اس کا ڈیل ڈول بڑھ چکا تھا۔ وہ پہلی نظر میں دیکھنے پر کوئی وحشی جنونی شخص لگتا تھا۔ کون سبحان؟ کیا تم جاننا چاہو گی؟ میں ایک جنونی درندہ ہوں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے کس طرح ایک لاش کو کاٹ کر رکھا ہوا ہے؟ اب میں تمہارے ٹکڑے کروں گا، لیکن زندہ۔ دیکھنا کتنا مزہ آئے گا۔ اس نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا تو نگین کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ وہ خود اپنی نظروں سے اسے جنونی انداز میں
ایک لاش کو کاٹتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ سبحان، اب تو کبیر مر چکا ہے۔ میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا، تم نہیں جانتے میں صرف اور صرف تمہارے لیے ہی اس شہر میں رہ رہی ہوں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بڑی اپنائیت سے بول رہی تھی۔ بکواس بند کرو، دھوکہ، پھر ایک نیا جال۔ کیا چیز ہو تم؟ دیکھو مجھے کسی بات سے کوئی غرض نہیں۔ تم جس شخص کو جانتی تھی وہ کب کا مر چکا، اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اسے اب کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ اب تمہاری باری ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک بڑا سا خنجر اٹھایا تو نگین کانپ گئی۔ وقت آج پیار کے ہاتھوں اس کی موت کا سامان کر رہا تھا۔ اچانک جھونپڑی کا دروازہ کھلا اور خوفناک بفرا ہوا بھیڑیا غراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سبحان پر چھلانگ لگا دی۔ سبحان سنبھل نہیں پایا اور خنجر سمیت زمین پر گر گیا۔ نگین اس بھیڑیے کو پہچان گئی کیونکہ اس کا زخمی پاؤں وہ دیکھ چکی تھی۔ نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا، یہ میری منزل ہے۔ اسے کھو کر میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی، آج یہ سامنے ہے تو دل کو سکون ملا ہے۔ نگین نے چیختے ہوئے بھیڑیے کو یوں دہائی دینے لگی جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ ویسے بھی اس نے سبحان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بس ایک بھیانک طریقے سے غرا کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اچانک سبحان نے جھپٹ کر خنجر اٹھا لیا۔ اسے یہ حرکت کرتا دیکھ کر بھیڑیے نے دوبارہ چھلانگ لگائی، لیکن چھلانگ ہوا میں ہی ادھوری رہ گئی کیونکہ خنجر اس کی گردن میں پیوست ہو چکا تھا۔ بھیڑیا ایک کراہ کے ساتھ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ نگین اور سبحان حیرت میں ڈوبے اس کے وجود کو دیکھنے لگے۔ حیرت و استعجاب سے دونوں کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک ایسا منظر ان کے سامنے تھا کہ دونوں انگشتے بدندہ رہ گئے۔ بھیڑیا اپنی جون بدلنے لگا۔ اب وہاں ایک انسانی جسم زخمی حالت میں ہاتھ دھرے آڑا ترچا دراز تھا، بلکہ دراز تھی۔ ایسا منظر ان دونوں نے پہلے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، مائی رحمت تھی، نگین کی ملازمہ۔ مائی رحمت؟ اچانک سبحان نے بندھی ہوئی نگین کی رسی کھول دی تو نگین جلدی سے بغیر کسی خوف کے اس کے قریب چلی آئی اور خنجر اس کی گردن سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ مائی رحمت کے منہ سے درد سے بھری چیخ نکلی۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ سبحان اس سے پوچھنے لگا۔ اسے مرہم پٹی کی فوری ضرورت ہے۔ نگین نے اسے احساس دلایا کہ مائی رحمت کی جان خطرے میں ہے۔ میرے پاس مرہم پٹی نام کی کوئی چیز نہیں، یہاں صرف موت ملتی ہے۔ دنیا نے جو مجھے دیا میرے پاس وہی میسر ہے۔ اس کی سوچ پر نگین کو افسوس ہوا۔ اس نے خود سے کپڑا ڈھونڈا، پھر کاٹ کر اس کی پٹی بنائی اور مائی رحمت کے زخم پر باندھ دی۔ کیا تم صرف اتنی مدد کرو گے کہ میرے ساتھ اٹھا کر اسے سڑک تک لے چلو؟ اسے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کیا کم ہے کہ تم زندہ یہاں سے جا رہی ہو؟ میں اسے تو نہیں قریب کی آبادی سے کوئی گاڑی لے کر آ سکتا ہوں۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے تو نگین نے اسے پکارا، لیکن میں اس جگہ۔ اس نے خوف سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ ہر طرف بکھرے ہوئے انسانی اعضاء کے جسم دیکھ کر اسے اکائی آنے لگی تھی۔ تمہیں کیا ڈر؟ تمہارے ساتھ یہ درندہ ہے نا؟ یا پھر تم یوں کرو، لیڈی برڈ بن جاؤ، مشہور فلمی کردار کی مانند۔ نگین کو اس کی بے حسی پر دکھ ہوا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس نے مائی رحمت کا سر کپڑے کا تکیہ بنا کر اس کے نیچے ٹکا دیا اور ایک چادر اسے اڑا دی۔ وہ دونوں ایک شارٹ کٹ کے ذریعے نزدیکی اسٹینڈ کی طرف چل پڑے جہاں ممکن تھا کسی گاڑی کا کوئی انتظام ہو جاتا۔ کیا تمہیں اب بھی مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ میں خالی ہاتھ بھی تمہاری گردن مروڑ سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے نہ پہلے نہ اب تم سے ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ تم چاہو تو ابھی مجھے ختم کر دو۔ نگین نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے گردن پر رکھ لیے۔ نگین کے اس اقدام نے سبحان کے ارادوں میں دراڑ ڈال دی۔ اس نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا لی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سنو، تم نے یہ سب کب سے شروع کر رکھا ہے؟ یقین جانو میرا دل پھٹ رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، بہت دکھ پہنچا تمہیں؟ کیا تمہیں احساس ہے میری حالت کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ صرف تم۔ تم کیا جانو میں نے کس قدر مشکل میں وقت گزارا تھا تمہارے بعد، جب تم مجھے چھوڑ کر چلتی بنی تھی۔ میں نہیں گئی تھی سبحان، میں تمہیں بتا کر گئی تھی۔ تم اپنا بوجھ نہیں اٹھا پاتے، مجھے کیا پالتے؟ 2 دن نہ چلتی ہماری یہ زندگی کی گاڑی۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے لیے میں نے وہ سب کیا، سب سہا۔ نگین کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے تھے۔ لیکن میں نے تو تمہیں کھو دیا تھا نا، ہمیشہ کے لیے، پھر میں کیا کرتا؟ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے بھی تو تمہیں کھو دیا ہے نا۔ تم مجھے بھلا کون سا اسی حالت میں ملے ہو؟ میں بے وفا تھی، لیکن تم کیا ہو؟ اگر تم وفادار ہوتے تو یہ سب نہ کرتے، بلکہ مجھے اپنی محبت سمجھ کر مجھ سے متعلق معلومات رکھتے۔ تم جانتے ہو میں نے کیا کچھ نہیں سہا۔ سیٹھ کبیر کی بیوی بن کر وہ نہایت شکی مزاج اور گھٹیا شخص تھا۔ روز ایک نیا نام مجھ سے جوڑنے کی کوشش کرتا، ہر روز مارتا پیٹتا۔ 3 سال میں نے کانٹوں پر گزارے، تب جا کر اس کی طبیعت کو بدل پائی۔ لیکن تم تو باوفا تھے، تم نے کبھی مڑ کر دیکھا؟ تمہارا عشق تمہاری محبت کس حالت میں ہے؟ نہیں، مجھے معاف کرنا اگر میں بے وفا ہر جائی پر اتر آئی تھی تو تم بھی صرف زبانی خرچ کے عاشق نکلے۔ خود کو سزا دے کر تم کیا سمجھتے ہو
तुमने मोहब्बत की एक नई कहानी को जन्म दिया है। तुमने तो आशिकों के मुंह पर कालक मल दी है। आज तुम क्या हो? एक दरिंदे से ज़्यादा कुछ नहीं। और एक ऐसे दरिंदे को मैं कभी अपने सामने देखना तक कबूल नहीं कर सकती। सुभान हैरान से उसे तकने लगा। वो खुद अपने आप को मुजरिम ठहराने लगा। फिर सवारी का इंतज़ाम हो गया और माई रहमत को नगीन के बंगले पर ले आए। वहाँ उसका मुनासिब इलाज होने लगा। एक हफ्ता गुजरने के बाद वो इस काबिल हुई कि अपने बारे में कुछ बता सके। बीवी, मेरा ताल्लुक़ अफ्रीका के एक कबीले से है। हम सदियों से वहाँ रह रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उलूम हासिल किए। मेरे पास बहुत सारी मख्फी ताकतें और उलूम हैं। हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी कि पिछले साल अचानक हमारे यहाँ एक वबा फूट पड़ी, एक ताकतवर बदरू की वजह से। वह बदरू अचानक न जाने कहाँ से हमारे कबीले में आदम की, और उसकी ताकत हमसे कहीं ज़्यादा थी। उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, और जब तक वो बदरू ख़त्म नहीं होगी उस वबा से छुटकारा मुश्किल है। मैं बुनियादी तौर पर इंसान ही हूँ। मेरा ये रूप तो मेरे इल्म और माफ़ी ताकत की देन है, जिसमें मैं भेड़िए का रूप धार सकती हूँ या फिर और कोई भी, लेकिन मैं गायब नहीं हो सकती। इस जरासीम और बीमारी का हमने बहुत इलाज ढूंढा पर नाकाम रहे। हमने बदरू को ख़त्म करने के लिए भी बड़े बड़े इक़दाम उठाए, उसके गिर्द हिसार डाले, मगर बदरू एक जगह ठहरती नहीं, और जिस तरफ जाती उसका हमें पता चलता नहीं। और अगर पता चल जाए तो हम उसके गिर्द हिसार कायम कर दें और फिर खात्मा। फिर मेरे इल्म ने मुझे बताया कि जनूबी एशिया के इस मुल्क में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके पास मौत देखने की ताकत है। अगर वो शख्स हमारे यहाँ मौजूद हो तो वो अपने इल्म से उस बदरू का पता लगा सकता है, और एक ख़ास दरख्त के पत्तों को पीसकर उसका मुरक्कब बनाकर अपनी उंगली से ताज़ा खून के 7 कतरे उसमें मिला दे, और वो मुरक्कब कई दिन तक मुतासिर अफराद को खिलाया जाए तो उनके जिस्म में मौजूद तमाम जरासीम मर जाएंगे और वो सेहतमंद हो जाएंगे। और फिर उसके बताने पर कि इस वक्त बदरू किस जगह मौजूद है, हम उस बदरू के गिर्द फ़ौरन हिसार डाल देंगे, और फिर वो बदरू हमारे डाले गए हिसार से किसी भी सूरत बाहर नहीं निकल सकती। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घुटकर वो ख़त्म हो जाएगी। कौन है वो शख्स? नगीन ने हैरान होकर पूछा। तो माई रहमत ने सुभान की जानिब देखा। यह है वो शख्स, मुझे इसकी तलाश थी। बहुत पहले मैंने अपने इल्म के ज़रिए इसकी तलाश शुरू कर दी तो पता चला ये किसी गुरोह की कैद में है। मैंने उस गुरोह के 2 आदमियों से किसी तरह रब्ता किया और एक भारी रकम के बदले इसका सौदा करना चाहा, लेकिन फिर इसने उस गुरोह को तबाह कर दिया जो इसे चेहरे से पहचानते थे। इसकी पहचान मेरे लिए इसकी सलाहियत थी, लेकिन जब इसने अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करना छोड़ दिया तो अफ्रीका में बैठे मेरे लिए इसका पता चलाना मुश्किल हो गया। क्योंकि मेरा इल्म इसे सलाहियत से पहचानता था तो मैंने खुद यहाँ आने का फ़ैसला किया और अपने कबीले वालों से इजाज़त ली। लेकिन ये इस शहर में चला आया तो मेरी मुश्किलात बढ़ गई। फिर मैं इसके पुराने मोहल्ले गई, वहाँ मैंने तुम्हें इसे ढूंढते हुए पाया तो मैं तुम्हारे साथ होली, लेकिन तुम भी यहाँ चली आई तो मैंने माली दीन बख्श को पैसा देकर उसका एतमाद ख़रीद लिया। उसने मेरा साथ दिया और मुझे तुम्हारे यहाँ नौकरी दिलवा दी। मैं हर रोज़ अपने कमरे में अपनी रियाजत करती जो मेरे इल्म और मख्फी ताकत के लिए ज़रूरी थी, और वो मख्फी ताकतें मुझसे गोश्त का नजराना तलब करती तो मैं दिन भर जंगली जानवरों का शिकार करती। एक शाम मेरा राज खुल गया तो तुमने मुझे वहाँ से निकाल दिया, लेकिन मैंने तुम्हारा ताक़ुब जारी रखा। मेरा इल्म बताने लगा कि तुम्हें आज यानी इस दिन कामयाबी हासिल होगी। फिर तुमने शिकंजे से निकलने में मेरी मदद की और आखिरकार मैंने इस शख्स को पा लिया। रहमत, अब तुम क्या चाहती हो? नगीन को सारी कहानी का मकसद समझ नहीं आ रहा था। मेरा असल नाम मलहा है, इसे साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे कबीले वालों की जान खतरे में है। कुछ अरसे बाद ये तुम्हारे पास लौट आएगा, और अगर मैं ना जाऊँ तो? सुभान ने अजीब अंदाज में कहा। तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इंसान को ज़िंदगी में नेकी का मौका मिले तो गंवाना नहीं चाहिए। तुम यहाँ क्या करते हो ये तुम्हारा निजी मामला है, लेकिन तुम खुद को तबाह कर रहे हो। वहाँ तुम्हें बहुत सारी नई चीज़ें और इल्म भी सीखने को मिलेंगे। चले जाओ सुभान, इस दरिंदे को अपने अंदर ही ख़त्म कर दो, इससे पहले कि तुम कानून के हत्थे चढ़ जाओ। ये दुनिया बहुत जालिम है। सुभान ने देखा उसके करीब मौजूद ज़ुहैब की रूह भी यही तकाजा कर रही थी। ज़ुहैब ने पहली बार उसे कोई ख्वाहिश की थी। ज़ुहैब, तुम भी? नगीन हैरान होकर उसे देखने लगी, न जाने वो किससे बातें कर रहा था। हाँ, मैं भी अब शायद तुम्हें कभी नज़र ना आऊँ मेरे दोस्त। नहीं, तुम मुझे अब कभी नहीं खोओगे। तुम चाहे सारी ज़िंदगी लौट कर ना हो, मैं सिर्फ उम्मीद और मुस्बत अंदाज में तुम्हारी मुंतज़िर रहूँगी। मेरे बाद मेरी रूह वादे को निभाएगी, क्योंकि तुम्हें खोकर मैंने बहुत दुख उठाए हैं और अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहूँगी। नगीन ने कहा तो मलहा मुस्कुराने लगी। ये जल्द लौट आएगा, मलहा कहने लगी। एक बात कहूँ नगीन, तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया था। आज तुम मेरे पास हो तो ज़िंदगी का हर उन्वान रोशन लगता है। इतने अरसे बाद ये पहली बात थी जो सुभान ने मोहब्बत भरे अंदाज में बराह रास्त नगीन से कही थी, और वो खुशी से झूम उठी थी। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम
پہلا نام ہے بشارت علی صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، انگلینڈ سے ہیں۔ رانا نوید صاحب ہیں، پنجاب پاکستان سے۔ یاسر محمود صاحب ہیں، عمان مسقط سے۔ زین علی صاحب ہیں، قطر سے، تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہے۔ مظفر احمد صاحب ہیں، مقبوضہ کشمیر سے۔ شاہدہ صاحبہ ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں۔ محمد ریحان صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا۔ فیروز خان صاحب ہیں، راجستھان انڈیا سے۔ تحسین صاحب ہیں، بریلی درگاہ اعلیٰ حضرت انڈیا سے۔ خرم کیانی صاحب ہیں، مانچسٹر یوکے سے۔ آصف خان صاحب ہیں، کراچی پاکستان سے۔ مہران گل صاحب ہیں، سرجانی ٹاؤن کراچی پاکستان سے۔ محمد سرفراز صاحب ہیں، مورگا راولپنڈی پاکستان سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔